अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। खिलाड़ी, शिकारी और शेर, आज कौमी सियासत का मंजरनामा इन्हीं तीनों किरदारों के गिर्द घूम रहा है। शेर ने बिल आखिर 4 साल बाद गुज़िश्ता रोज हाफिजाबाद के भरे जलसे में एंट्री दे दी। शिकारी ने शेर को देखा तो शिकार के लिए पंजाब आ गया। रहा खिलाड़ी तो वो गुज़िश्ता 6 माह से अडयाला में कैद है। खिलाड़ी से बल्ला छिन गया तो हकीकत शनासों के नजदीक 2018 के तनाजुर में प्लेइंग फील्ड लेवल हो गई। दूसरी जानिब खिलाड़ी के अनाड़ी साथी लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला करते रह गए। इसे कहते हैं मकाफाते अमल, या फिर इसे डील पुकारिए। कौमी जरूरत समझिए या रियासती मजबूरी कि सियासी सिस्टम के बेशतर मुखालिफ जेलों में है या फिर मफरूर है और इश्तिहारी नतीजतन मैदान खाली है। लेकिन फिर भी हाफिजाबाद की भरी जलसागाह में शेर की धाड़ में वो दम नजर नहीं आया। बुलंदोबाग दावे सुने, ना मुखालिफीन पर तंज के तीर चलते हुए देखे। बस इतना हुआ कि 6 साल पहले मुझे क्यों निकाला से शुरू होने वाली गर्दान मुझे ना निकालते तो पर आ गई। तो यहीं से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और मेरे साथ जनाब मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुतादिद बार मेंबर नेशनल असेंबली भी रह चुके हैं, शेख रोहेल असद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, NA 121 से कॉन्टेस्ट भी करने जा रहे हैं इलेक्शन। सर, पहले तो ये बताइएगा कि हमने ये देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आखिरकार बाहर आकर हाफिजाबाद में बड़ा जलसा किया, लेकिन सर लोगों ने महसूस किया कि उनकी जो तकरीर थी वो अदालती फैसलों और गिले शिकवे से कुछ आगे नहीं बढ़ पाई। आपको नहीं लगता कि एक ठोस इंतखाबी बयानिया या मंशूर या वो वादे जो लोग इलेक्शंस में एक्सपेक्ट करते हैं वो बड़े जरूरी थे कल? नहीं, देखें, बात यह है जब चोट लगती है दर्द तो होती है, वो दर्द जाते जाते जाती है ना। जो कुछ किया गया वो कोई मुनासिब तरीका तो नहीं था, वो ऐसा तो नहीं था कि आप बिल्कुल कानून की बिल्कुल पासदारी कर रहे होंगे और आप किसी को इंसाफ दे रहे होंगे, वो बिल्कुल नहीं था। और उसको तो ज़ुबान पे आना ही आना, जब भी आप चाहेंगे वो तो आएगा। अब जहाँ तक मंशूर की बात है, उसके लिए कमेटी शीट दी हुई है, कमेटी ने अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया हुआ है और मंशूर भी 1 आध दिन में मेरे ख्याल में वो पब्लिक हो जाएगा, वो आ जाएगा। उसके बाद आप देख लेंगे, उसके मंशूर को पढ़ने के बाद आपको अंदाजा होगा कि किसी चीज़ को उन्होंने मेरे ख्याल में लेफ्ट ओवर नहीं किया, हर चीज़ को एड्रेस किया। So sir, do you really think that बस आपका कसूर नहीं है जी? मैंने कहा आपका कसूर नहीं है, हमें बस आदत पड़ गई हुई है कि हर चीज़ को हम बहुत जल्द देखना चाहते हैं, बहुत जल्द करना चाहते हैं। उसका एक जो ख़त्मी नतायज है ना, उसको बस 1 मिनट में सुनना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। बस आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज ख्वाजा आसिफ से जब उनके किसी सहाफ़ी ने सवाल किया उनके हलके के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मेरे हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज्यादा है लेकिन उन्हें परेशानी नहीं है। आपके हलके में किसकी मकबूलियत ज्यादा है? और अगर PTI की ज्यादा है भी तो क्या ये परेशान कुन नहीं है? मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, ये तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, आके पूछ सकते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ अपने मुतल्लिक? मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मेहनत करेंगे, दोस्त भी मेहनत कर रहे हैं, सारे मेरे तल्लक वाले मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो साथी हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। बाकी नतीजा खुदा के हाथ में, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर आप कह सकते हैं कि जो उनका रवैया है वो मेरे ख्याल में शायद आम आदमी के काबिल कबूल नहीं है। तशद्दुद, बदतमीज़ी, बदअखलाकी, बेहयाई, मतलब ये चीज़ें हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है। और मेरा अपना ख्याल है कि ये इन चीज़ों को लेकर अगर आप हाईलाइट करें, आप अगर इन चीज़ों को बताएं आप क्या करना चाह रहे हैं। इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन में नाली गली, सड़क, गैस, ये मेरे अंदाजे में ये सारी सेक्टरी चीज़ें। आपको अपना मुआशरा बिल्डअप करना है, आपने ऐसा माहौल पैदा करना है कि आपकी नस्ल जो है वो बेहतर हो। उनके ज़ुबान पे, उनकी सोच में बदतमीज़ी, बदअखलाकी और बेहयाई आपने उससे निकालनी है। ये आपका असल मकसद और मबा ये होना चाहिए कि आप एक अच्छा मुआशरा अगर तश्कील देते हैं तो मेरे ख्याल में फिर आप तरक्की के मराहल बड़ी जल्दी तय कर देते हैं। और अगर आपकी सोसाइटी में डिवीजन होती है तो फिर मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो
قومیں تہذیب چھوڑ دیتی ہیں اپنی, وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. اچھا شیخ صاحب, آپ ایگری کریں گے کہ بالکل بالکل سر, آپ قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, آپ جانتے ہیں کہ عوام کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج جو پچھلے سابقہ دور حکومت میں رہا اور اب تک ہے وہ ایک مہنگائی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب لیڈ بھی کرتے رہے, انہوں نے کوششیں بھی کی, بہرحال مہنگائی بڑھتی ہی رہی, کم نہیں ہوئی. 35 سالوں سے لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے, تو بحیثیت ایک امیدوار اور ریپرزنٹیٹیو آف نون لیگ آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی نون لیگ کا گڑھ ہے لاہور؟ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں آج بھی اسی انداز میں جس سے کچھ سالوں پہلے کیا کرتے تھے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو دعوے کرتے ہیں. میں تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, جب میاں صاحب تشریف لائے 21 کو, تو آپ نے دیکھا ہوگا لاہور کے لوگ تھے یا مضافات کے لوگ تھے, تو آپ نے دیکھ لی ہوگی اس میں جو تعداد تھی, اس سے تو یہ ظاہر سر دعویٰ نہ صحیح, ایسٹیمیٹ آپ کا کوئی ایسٹیمیٹ بھی تو ہوگا نا, آپ آبویسلی الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں, ہر کینڈیڈیٹ کا ایک اپنا زاویہ ہوتا ہے دیکھنے کا. کئی دفعہ آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ شاید اس دفعہ آپ بہت زیادہ تعداد میں ووٹ لیں گے, لیکن وہ بالکل دعویٰ آپ کا برعکس اس کے چلا جاتا ہے آپ کی سوچ کے. تو میرے خیال میں شاید اس قسم کے وہ جو کہتے ہیں دعوے اور اس قسم کے فیصلے انسان کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, اور بیانات بھی سوچ سمجھ کے دینے چاہیے. جو فیصلے میرے اللہ کے ہیں وہ فیصلے اللہ بھی چھوڑ دینے چاہیے. آپ محنت کریں, لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں, اپنے زبان سے, اپنی گفتار سے, اپنے حالات سے ان کو آپ اپنی طرف راغب کر سکیں. فیصلہ آپ کو 8 کی رات کو ہی پتہ چلے گا. سر یہ بتائیے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو انتخابی نشان واپس لے لیا گیا, اوبویسلی اب وہ اپنے نشان کے ساتھ بھی کانٹیسٹ نہیں کر پا رہے, تو یہ پوائنٹ جو ہے تحریک انصاف کے حق میں زیادہ جا سکتا ہے اور شاید ایک طرح سے ان کے لیے فائدہ بھی ثابت ہو جائے الیکشنز میں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ان کا الیکشن لڑ رہا ہے وہ اس حلقے میں کس حد تک جانا پہچانا جاتا ہے, اسی حلقے میں کتنی پذیرائی ہوتی ہے, اس حلقے میں اس کی کتنی پہچان ہے, اس حلقے میں اس کا ماضی کیا ہے, اس حلقے میں اس کی خدمات کیا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے, یہ آپ کے کینڈیڈیٹ ٹو کینڈیڈیٹ ویری کرے گا. مطلب ایک شخص ہے, اس کا اس حلقے میں تعلق ہی کوئی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو تو گلیاں بازار ڈھونڈتے 6 مہینے لگ جائیں گے. کیسے جائے گا وہ؟ ایک ایسی گلی ہے, ایک ایسا بازار ہے, ایک ایسا حلقہ ہے, ایک ایسی جگہ ہے. میری 71 سال عمر ہو گئی ہے, 71 سال سے میں یہاں بیٹھا ہوں, ابھی تک میں پوری طرح سمجھ نہیں پایا, اور ایک نیا شخص آگے کیسے سمجھ پائے گا کہ وہ کون سی گلی کہاں سے نکلتی ہے, کہ وہ اس گلی میں گھس جائے جو آگے سے بند ہو جاتی ہے اور گاڑی بھی نہ مڑے تو بڑا مصیبت میں پھنس جائے گا نا. تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس الیکشن کا جو حصہ ہوتی ہیں, ان کے لیے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے یہ, کوئی بچوں کا کھیل نہیں. اور آپ نے ایک اعلان کر دیا. اچھا شیخ صاحب, ایک اور اگر آپ اندازہ لگا لیں, ویسے تو آپ بڑے محتاط انداز میں, آپ بھی اندازے نہیں لگا رہے آج, لیکن قومی اسمبلی کی کتنی سیٹیں مسلم لیگ نون لاہور سے لے سکتی ہے؟ دیکھیں, آپ ہر وہ سوال کرتی ہیں جس کا جواب اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. مجھے اتنا اس بارے میں اتنا یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ فیصلہ ایسا کرے جس سے حکومت مستحق ہو, اور ایسے فیصلے کرے جو پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہوں. اور اگر وہ 5 سال پاکستان مسلم لیگ نون کو ملتے ہیں تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت جو ماضی میں بھی پاکستان کے لیے بہتری کرتی رہی, مضبوط کرتی رہی, دہشت گردی پر کنٹرول کرتی رہی, وہ مہنگائی پہ بھی کنٹرول کرے گی انشاءاللہ, اور پاکستان کے لیے ایک اچھا راستہ تعین کر دے گی جو کہ آپ کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ ہوگا. تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ویسے لگ رہا ہے کہ بہتر نتائج آپ کے پاس آئیں گے مسلم لیگ کے حوالے سے. اچھا شیخ صاحب, ایک جانب آپ نے obviously موسم کا بھی ذکر کیا, پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سینٹ میں بھی قرارداد دی گئی کہ جی موسم کی سختی ہے, الیکشنز کو آگے کر دیا جائے, سیکیورٹی کی صورتحال ہے, الیکشنز کو آگے کر دیا جائے.
9 मई के बाद की सूरत हाल पे, जहां पे हमने ये देखा कि अवाम में कुछ बहुत ज्यादा आगाही भी आ गई चीजों को लेकर, वाज़े तौर पे वो देखने भी लग गए कि इंतशार की सियासत कौन सी है और डेवलपमेंट की सियासत कौन सी है. सो आर यू एक्सपेक्टिंग अ गुड टर्न ओवर इन द वोटिंग प्रोसेस? आपको लगता है एक अच्छा टर्न ओवर देखने को मिलेगा, या फिर शायद एक वो टर्न ओवर एक्सपेक्ट ना करते हो ओवरऑल? सर, ये डिपेंड करता है जी कि आपके जो मुस्लिम लीग के मुतहर्रिक जो साथी हैं, दोस्त हैं, जो मुस्लिम लीग को प्यार करते हैं, वो किस हद तक मुतहर्रिक हैं. देखें, जो एक होता है ना आपका सपोर्टर और वोटर में बड़ा फ़र्क होता है. सपोर्टर वोटर्स को लेके आता है और घर से बाहर निकालता है, क्योंकि अभी तक वो हमारे यहाँ सोच नहीं है कि आप वोट को अपनी एक जिम्मेदारी समझ के जाके वोट कास्ट करते हो. तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो सपोर्टर्स हैं वो किस हद तक मुतहर्रिक होते हैं और लोगों को लेके आते हैं. और दूसरी एक बात आपने की सेनेट की रेजोल्यूशन की, इनडायरेक्ट नज़ारा है. इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, उनमें से गालिबन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो जनरल इलेक्शंस में जाते हैं, तो उनको मेरे ख्याल में शायद इसका औरात नहीं है कि जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में आप लोग मुतहर्रिक होते हैं. जो इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन जो लोग उसको कॉन्टेस्ट करते हैं, उनका बहुत बड़ा स्टेक होता है. जो सेनेट का इतना बड़ा स्टेक नहीं है, और मेरे ख्याल में ये उनका प्रोग्रेटिव भी नहीं था कि उनको, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आई कि उन पे मौसम का क्या असर है, उन पे दहशतगर्दी का क्या असर है, उन पे किस किस्म का असर है. ये मेरी सोच समझ से बाहर है कि उनको ये क्यों मूव करने की, रेजोल्यूशन मूव करने की क्या सूझी है, मेरी समझ से बाहर है. और उनको ये काम, मेरे ख्याल में उनका ये काम नहीं था. उनको चाहिए कि अपने काम करें और इसको इसके हाल पे छोड़ दें, लोगों को अपना फैसला करने दें. आप क्या समझते हैं कि इसके बगैर आप चला सकते हैं आगे? सेनेट के इलेक्शंस हैं, और सेनेट के इलेक्शन, अगर सेनेट जो है वो आपकी मुकम्मल नहीं होती तो आप क्या करेंगे? आप क्यों कियोस्क क्रिएट करना चाहते हैं? जहां पे अगर खुदा न खासा कोई किसी 1-2 हलकों में या 10 हलकों में अगर खुदा न खासा कोई ऐसे बड़े हालात खराब हैं, तो ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि वहां पे इलेक्शन करवाना है या मौखर करना है या इलेक्शन आप डिले करना है. वो तो इलेक्शन कमीशन करेगा, उनको काम करने दे. और जी है वो उनको समझ होगी, मुझे इसका पता नहीं है. अच्छा शेख साहब, आसिफ अली जरदारी साहब जिन्हें मुफाहमत का बादशाह कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि लाहौर से वो बिलावल को जितवाकर वजीर आजम बनाएंगे. इस पर सर आप क्या कहेंगे? वैसे मैं आपको अपनी जाती राय दूं जी, मुझे उसके बिलावल के जो बयानात थे, जो अब तक वो बयानात दे रहा है, मुझे बड़ी डिसपॉइंटमेंट हुई है कि इतना पढ़ा लिखा बच्चा, इतनी बैकग्राउंड, भुट्टोज बैकग्राउंड, मतलब नानका, चलिए कह दीजिए नानका फैमिली बैकग्राउंड, फिर भी कुछ ना कुछ तो असर आना चाहिए ना यार. मुझे तो यूं लगता है जैसे सारी उसकी जो तरबियत है वो मैटरनल नहीं हुई, वो फादर की तरफ से होगी सारी उसकी तरबियत. जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, पता याद है आपको, बड़ी एक हिस्टोरिकल बात उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि 70-71 के उम्र के लोगों को सियासत छोड़ देनी चाहिए. उस बारे में मैंने कहा था कि ये बात आप अपने वाले साहब को मशवरा दें, क्योंकि उनकी भी खासी उम्र हो गई है और फिर वो बीमार भी हैं, तो उनको छोड़ देना चाहिए ना. आप क्यों अपने फैसले दूसरों को डालते, क्यों अपनी बातों से रिफ्ट बिटवीन देम? आपको बाप बेटे में रिफ्ट महसूस होती है, जिसका अक्सर हमने पिछले दिनों कुछ खासा तस्करा भी सुना? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता. मैं नहीं समझता. बड़ा सियाना जी वो आसिफ जरदारी, जिसका नाम आसिफ जरदारी, बड़ा सियाना आदमी है. सियाना से मुराद ये है कि सियाना वो अपने घर को बड़ा सियाना है, ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उससे नुकसान पहुंचे घर में. और बिलावल का आप क्या स्टैंडिंग देख रहे हैं? मतलब आप समझ रहे हैं कि उनके बयानात काफी खासे तेज रहे और डायरेक्ट टारगेट हिटिंग वो करते रहे नून लीग पे, बल्कि आज तक की तारीख में कर रहे हैं. हाँ, उसका मैं एहसानमंद हूँ. उसने मुझे अपनी जवानी याद करा दी. जब मैं काउंसिल का इलेक्शन लड़ता था तो इसी किस्म बयानात देता था, ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, गिरबान फाड़ दूंगा, मैं कमीज उठा दूंगा, बस इस किस्म के बयान देता. तो मैं उसका सो काइंड ऑफ हिम कि उसने वो मुझे अपनी वो पुरानी बातें याद करा दी. जो 79 में मैं पहला इलेक्शन लड़ा था काउंसिल का,
دوسرا جس قسم کی تقریریں کرتا تھا, مطلب اس کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. اگر فرض کیجئے کوئی, آپ نے میاں صاحب کی تقریر سنی 21 والی بھی سنی, بلاول کی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, انہوں نے بلاول کی کسی بھی بیان کا. کیوں دیں گے وہ, کیوں دیں گے؟ انہوں نے ایک راستہ لوگوں کو سکھانا ہے, جو پیار کا راستہ ہوتا ہے, جو اخلاق کا راستہ ہوتا ہے. سر وہ بھی تو نہیں دکھایا نا انہوں نے تقریر میں, وہ تو اپنی گلے شکوے کرتے رہے جو ہو چکا ان کے ساتھ, وہ راستہ بھی تو انہوں نے نہیں دکھایا میاں صاحب. ٹھیک ہے نا یار, میں نے آپ سے پہلے بھی شروع کیا نا, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا جس کو چوٹ لگتی ہے درد تو ہوتی ہے, درد جاتے جاتے جاتی ہے, وہ اس طرح تھوڑی چلی جاتی ہے ایک دن میں. 4.5 سال ایک شخص وہاں پہ اپنا ایگزائل میں رہ کے آیا, اپنی مرضی سے تو نہیں رہ کے آئے, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اور جس قسم کے یہاں پہ فیصلے ہو رہے تھے اس شخص نے بالکل درست کیا. کیوں بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی جرم کے جیل کاٹنا کوئی تک تو نہیں بنتا نا. تو ٹھیک کیا, لیکن اب وہ درد تو محسوس کرتا ہے. یہ نہیں ہے, یہ آپ ایک دن کی بات نہیں ہے. جب بھی وہ اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہوگا, باپ سے باتیں کرتا ہوگا کہ میرا حق تھا کہ میں آپ کو لحد میں اتارتا, وہ بھی اس سے حق چھین لیا گیا. جب اس کی بیوی مر گئی, یہ بھی اس کا حق تھا. اتنی بڑی رفاقت کے بعد بھی وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں تھا, آگے یہاں پہ جیل پڑا ہوا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ چیزیں کب چھوٹیں گی؟ یہ درد جب ہوگا تو وہ زبان پہ تو آئے گا. شکر کیجئے وہ کسی کے نام نہیں لے رہا, وہ ثاقب نثار کا نام نہیں لے رہا, آصف کھوسہ کا نام نہیں لے رہا, وہ بندیال کا نام نہیں لے رہا, وہ باجوہ کا نام نہیں لے رہا, وہ پرویز مشرف کا نام نہیں لے رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا, اس سے آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے. اور ان کی, میں تو اس کو بڑا بند کہتا ہوں. اب آپ ان سے ان کا درد تو نہیں چھین سکتے, ان کی زبان تو نہیں چھین سکتے, ان کا خیالات تو نہیں, قدغن تو نہیں لگا سکتے نا. کرنے دیجئے, اچھا ہے, دل کا غبار باہر نکلتا ہے. اچھا ایک آخری سوال, آپ جانتے ہیں ایران اور پاکستان کی صورتحال جو بھی اس کنڈیشن پر ہے, بانی پی ٹی آئی نے ایک غیر رسمی گفتگو صحافیوں سے کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر حملہ جو ہے وہ تشویشناک ہے, یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جوابی وار نہیں کرنا چاہیے تھا. سو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ نہیں, یہ بات ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں, پاکستان ایک آزاد مملکت ہے. آپ اگر اس کی فرق بہت فرق ہوتا ہے نا, کمانڈر میں, ایک کمانڈر میں دوسرے کمانڈر میں فرق ہوتا ہے, اس کی سوچ میں فرق ہوتا ہے, اس کی ورکنگ میں فرق ہوتا ہے, اس کے کام جو کرتا ہے وہ اس کی آپ کام میں بھی فرق آ جاتا ہے. اب آپ خام خواہ اٹھا کے آپ دیکھیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے, میں ایران کی بات کرتا ہوں, ایران کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کی ٹیریٹری میں کوئی ان کے لوگ بیٹھے ہیں, تو ایران کو چاہیے کہ وہ آپ سے انٹیلیجنس جو تھی انفارمیشن وہ آپ سے شیئر کرتا. آپ اس پہ عمل نہ کرتے, پھر آپ سے اس پہ احتجاج کرتا, پھر بھی اگر آپ نہ کچھ کرتے تو پھر اس کا حق بنتا تھا کہ ان کو راؤنڈ اپ کرتا. تو جب آپ کے یہاں پہ انسرجنسی, اگر آپ کہتے ہیں یہاں سے انسرجنسی ہو رہی ہے, تو ہمارے ہاں بھی تو آپ کی طرف سے انسرجنسی ہو رہی ہے, تو اس کو بھی تو قلعہ کما کرنا ہے نا. اب کتنی دیر آپ, اب وہ زمانہ لد گیا جب آپ ایک منہ پہ گال کے اوپر تھپڑ کھاتے تھے اور دوسرا بڑی اخلاقیات اور پیار سے آپ دوسری گال آگے کر دیتے تھے, میاں ادھر ہی تھپڑ مار لو. اب وہ زمانہ نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ روہیل اصغر صاحب آپ کا, اور سر ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کو بیسٹ آف لک ہی کہیں گے, انتخابی مرحلہ اور آپ, ہم جانتے ہیں کہ مصروفیت بھی آپ کی خاصی ہے. ناظرین, دیکھنا یہ ہے کہ اس سردی میں جس طرح ابھی روہیل صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, اور ان تمام تر حالات میں ایک سچا ووٹر جو نون لیگ کا ہے وہ کیسے میدان میں نکل کے آئے گا اور کب آئے گا الیکشن سے پہلے, کیونکہ ابھی جو ماحول ہے اس میں کوئی خاص گہما گہمی نظر نہیں آ پا رہی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے بات کریں گے. ویلکم بیک جی. سیاست میں جہاں ڈائیلاگ کے ذریعے بند دروازے کھولنا اہمیت کا حامل ہے, وہیں اپنے دروازے سب کے لیے کھولنا وہ بھی بہت اہم ہے. مفاہمت کے بادشاہ کی یہی سوچ ہے جناب, اور اسی سوچ کے تحت انہوں نے خیبر پختونخوا, بلوچستان اور کراچی کے بعد اب لاہور کو اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے. سابق صدر نے گورنر پنجاب جو کہ سابق تھے چودھری سرور, انہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی. بہت ساری چہمگوئیاں تھی کہ شاید وہ اسے جوائن بھی کر لے, لیکن اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ شاید شمولیت اختیار کر لیں گے. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری ان سے ملے بھی, اور انہوں نے این اے 127 میں بلاول کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنا ووٹ بلاول کے نام کر دیں. اسی پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے وقت کا. سر پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے, سو کیا سوچتے ہیں سر اس آفر کے بارے میں آپ؟
دیکھیں وہ تو میرا یہ 40 سال سے میرا اس خاندان سے تعلق ہے، ان سے ہمیشہ ہی وہ تو مجھے کہتے رہے ہیں، اب بھی کہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ابھی میری جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بلاول کو لاہور سے کامیاب کروائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیاست میں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مسلم لیگ جو ہماری کاف ہے اس کو بڑا دھچکا لگا کہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تھی وہ نہیں ہو سکی، تو اب میں ان کی مشکلات میں اس موقع پہ 2-3 ہفتے پہلے فیصلہ کر کے ان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ چوہدری شجاعت بہت اچھے انسان ہیں، بڑے بھلے انسان ہیں، ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے، ریکنسلیشن کی سیاست کی ہے، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ان کی صحت جو ہے وہ ایکٹیو جو پولیٹکس ہے اس کی اجازت نہیں دیتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی میں فیصلہ کروں گا الیکشن کے بعد کروں گا۔ اچھا، یعنی الیکشن تک آپ ذرا ہولڈ پہ رکھیں گے اسے۔ اچھا سر، آپ پی ٹی آئی کا حصہ بھی رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بلے کے بغیر جو ہے وہ امیدواروں کے ہوتے ہوئے کچھ غیر معمولی ہم نتیجہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بلہ نہ ہونا ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلے کا نہ ہونا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات جو ہیں ان میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی میں جو ان فائٹنگ ہے، میرا خیال ہے کہ اتنا نقصان تمام ساری قوتوں نے، اپوزیشن نے مل کے نہیں ان کو پہنچایا جتنا نقصان جو ہے انٹرنل لڑائیاں اور جھگڑوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور سب سے اہم بات ہے کہ جب بھی ٹکٹوں کی تقسیم ہوتی ہے تو بدقسمتی سے اس میں بھی کوئی جو ہے میرٹ جو ہے یا جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جو بہت عرصے سے پارٹی کے ساتھ ہیں، تو میرٹ پہ فیصلے جو ہیں نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچا ہے۔ تو اب بلے کا نشان بھی نہیں ہے تو اس سے بھی نقصان ہوگا، یقینی طور پر ہوگا۔ اور دوسرا یہ ایک بات اہم بھی ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشن جو ہے سوشل میڈیا نے لڑنا ہے۔ جب میں ایون پی ٹی آئی میں تھا تو میرے دروازے جو پی ٹی آئی کے فٹ سولجرز ہیں جو مورچوں پہ جا کے لڑائی کرتے ہیں، میرے دروازے ان کے لیے کھلے تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو مورچوں پہ لڑنے والے پی ٹی آئی کے ہیں لوگ، سوشل میڈیا اور ان کا آپس میں کوئی جو ہے لنک نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا نے وقتی طور پہ تحائف دی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب کرنے میں، ریالٹی سے دور رہنے میں، حقائق جو ہیں ان کو سامنے نہ لانے میں پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے۔ اچھا سر، یہ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی از ٹرائنگ فلی ٹو ہیو اے کم بیک ان پنجاب۔ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ لاہور سے جتوا کر بلاول کو وزیر اعظم بنا دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنے اسٹرانگ فٹ پرنٹس قائم رکھ سکے گی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی؟ اور آپ جب ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ تو ایسے ہو جائے گا کہ آپ پارٹی کے عزم کو توانا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ بہت مقبول ترین لیڈر تھیں، پھر ان کی پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے انہوں نے شہادت ہوئی اور انہوں نے بہت بڑی قربانی دی، اور اس قربانی کے بعد چونکہ راولپنڈی میں، پنجاب میں یہ جو ہے دہشت گردی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود جو زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، پیپلز پارٹی نے پاکستان کی بات کی، تو ان تمام قربانیوں اور مشکلات کے باوجود پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ جو ہے لگایا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی کی بنیاد جو ہے وہ بھی لاہور میں رکھی تھی، اور پھر 1986 میں جب بے نظیر بھٹو آمریت کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی اور ہم بھی ان کے شانہ بشانہ اس میں شامل تھے، تو جس طریقے سے لاہور کے لوگوں نے ان کا ویلکم کیا تھا وہ ہی وجہ بنی تھی جس سے آمریت جو ہے وہ پاکستان میں ختم ہوئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک محبت اور ایک کنیکشن ضرور موجود ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ یقینی طور پر پنجاب میں ریوائیو کرے گی۔
اچھا چوئی صاحب، ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ بہت ہی کم عرصے میں کاف لیگ سے مایوس ہو گئے؟ کوئی اینی اسپیسیفک ریزن فار دیٹ سر؟ نہیں، میں کاف لیگ سے مایوسی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں کاف میں آیا اور میں نے پارٹی کی لیڈرشپ کو بارہا کہا کہ دیکھیں، اگر آپ نے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ بالکل غیر مقبول ہے، ان کی وجہ سے چونکہ سب لوگ آپ حکومت میں ہیں تو اس سے پاکستان میں اور خاص کر پنجاب میں پاپولرٹی جو ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو آپ بھئی نون کے لوگوں سے فیصلہ کریں کہ اگر سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. تو 6 مہینے 8 مہینے گزر گئے، پھر میں نے ایک دن پی ڈی ایم کے خلاف جو ہے کافی سخت باتیں کر دیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں. تو میں پھر 4-5 مہینے، آپ سب کو معلوم ہے کہ کسی ٹی وی چینل پہ اس لیے نہیں گیا کہ مجھ سے سچ بولا جاتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ خاموش رہوں، لیکن کبھی کبھی بولا جاتا. تو پھر میں نے کہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں نون کے خلاف یا پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف یا ان کی کارکردگی کے خلاف کوئی بات کر دوں اور کل کو مجھ پہ یہ الزام آ گئے کہ ہماری تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جانی تھی، ہمیں تو 10 ایم پی اے کی اور 5 ایم این اے کی سیٹیں ملنی تھی، بلکہ اس سے زیادہ ملنی تھی، توقع تو ان کی 10 اور 20 کی تھی، تو مجھے بلیم نہ آئے. تو اب ظاہر ہے کہ میں بہت ہرٹ ہوں کہ پارٹی کو اس سے ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. لیکن پھر بھی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ گجرات میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ جو ہے کاف انشاءاللہ سیٹیں نکال لے گی. اچھا چودھری صاحب، یہ تو بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اکثر میں نے بھی آپ سے جب پہلے بھی انٹرویوز کیے، میاں صاحب سے سر آپ کی بڑی دوستی رہی ہے، لیکن تلخی ہو گئی، آپ کو گورنر پنجاب بھی انہوں نے بنایا، پھر وہ تلخی اتنی ہوئی کہ آپ نے عہدہ بھی چھوڑ دیا. ذرا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی دوبارہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنا چاہی، لیکن نو انٹری کا بورڈ انہوں نے لگا دیا، ایسا کچھ ہے یا پھر انہوں نے کہا آپ کو دوبارہ کہ آئیں جوائن کریں؟ دیکھیں میڈم، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن چونکہ کچھ بدقسمتی سے ہمارے صحافی کرائے کے صحافی بن گئے ہیں اور وہ پھر اپنی مرضی سے جو جی چاہتا ہے وہ بیان دے دیتے ہیں. تو میں یہ ضرور کہوں گا، اگر آپ نے یہ سوال پوچھ ہی لیا ہے، کہ اگر نون کا کوئی افیشل سپوکس پرسن، پارٹی کا جنرل سیکرٹری یا پارٹی کا پریزیڈنٹ یا اپنا شہباز شریف فیملی سے کوئی شخص ٹی وی پہ آپ کے کہہ دے کہ میں نے درخواست کی تھی، میں نے منتیں کی تھیں، انہوں نے مجھے پارٹی میں نہیں لیا، تو پھر میں ٹی وی پہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بالکل صحیح. اچھا آپ سر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ اچھے خاصے کلوز رہے، اور لیکن ان کی بھی پالیسی سے آپ متفق نہیں تھے، ووٹ آف گورننس سے آپ ان کی مختصر نہیں تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک جو ہے جس وجہ سے زوال کا وہ شکار ہوئے وہ وجہ وہیں کی وہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ یو آر ویری ایکٹیو، لنڈن میں آپ وہاں پہ لوگوں سے، پاکستانیوں سے انٹیکٹ ہیں. اب جو ایران اور پاکستان کی صورتحال ہے، آج انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پھر کہا کہ ایران پر حملہ تشویشناک ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. بات جہاں پر نیشنل سوورینٹی کی آ جائے، اداروں کے ساتھ جب کھڑے ہونے کی بات آ جائے، یہ روش سیم ہی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، ایک ہی رکھی ہوئی ہے، اور وہ وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج تک 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً گورنری کو چھوڑے ہوئے، تو مجھے آج تک نہیں پتا. میں نے پارٹی کی تمام سینئر لیڈرشپ جو ہے ان سے بات کی کہ بھائی مجھے یہ تو بتائیں کہ مجھے کیوں مجھ سے ناراضگی ہوئی، کیا میں نے غلط کیا. تو مجھے تو آج تک پارٹی کی سینئر لیڈرشپ نے کبھی نہیں کوئی بتایا. تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جو آخری 10 دنوں میں جو معاملات ہوئے ہیں، ان کے بہت سے جو ہمارے سینئر لیڈر ہیں ان سے پوری طرح واقف ہیں کہ کیا باتیں ہوتی تھیں، میری کیا باتیں ہوتی تھیں، کور کمیٹی میں کیا باتیں ہوتی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے 2 قصور ہیں جن کی وجہ سے میری نہیں بنتی. ایک تو میرا قصور یہ ہے کہ میں سچ بول دیتا ہوں، اور میں جس ملک میں نے سیاست کی ہے وہاں پر سچ بولا جاتا ہے، اور وہاں پر اگر آپ لیڈرشپ سے اتفاق نہیں کرتے تو کھل کے اپنا اظہار خیال کرتے ہیں. یہاں لیڈرشپ کے خلاف بولنا جو ہے وہ ڈس لائلٹی سمجھا جاتا ہے، بیٹریل سمجھا جاتا ہے، وہاں پر برطانیہ میں کنسٹرکٹر سمجھا جاتا ہے. تو یہ اس وجہ سے میرے لیے جو ہیں کچھ مشکلات ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو جو باتیں میں کہتا تھا
اور جو میں نے خطرات کا اظہار کیا تھا گورنر ہوتے ہوئے، تو آج اگر وہ پارٹی کی سینئر لیڈر تو کم از کم سوچ سکتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر میری باتوں کو، میرے مشوروں کو مانا جاتا تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتی تھی یا اگلا الیکشن جیت سکتی تھی، تو آج بھی پرائم منسٹر جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہوتے۔ لیکن بدقسمتی سے خوشامدی ٹولہ جو ہے ارد گرد، جب بھی کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے تو خوشامدی ٹولہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور لیڈر جو ہیں وہ فلیٹری کو، خوشامد کو پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ سچی بات کرتے ہیں تو ان کو سے ان کی دوری ہو جاتی ہے۔ اچھا چودھری صاحب، آپ ابھی غلامی ہے، بالکل آپ قطع کلامی کی معذرت سے، غلامی اور یہ کلٹ جو ہے ختم نہیں ہوگا، یہ ملک آگے نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں پوری دنیا میں کوئی ایک لیڈر فیصلے نہیں سارے کرتا، وہ سب صلاح مشورے سے، مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اچھا چودھری صاحب، قطع کلامی کی میں معذرت چاہتی ہوں سر، قانون کے مطابق ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، لیکن فیصلے پھر بھی آپ کرتے ہیں۔ اچھا سر، آپ بھی گورنر پنجاب رہے ہیں، آپ کی بھی وفاداریاں کافی رہی ہیں، آپ کے بھی مشورے نہیں سنے گئے، اور کسی حد تک یہ کہا جائے آپ سے بھی وفا روانی رکھی گئی۔ تو اب آج میں دیکھ رہی تھی کہ سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ صاحب، جنہوں نے اچھا ایک سٹانس لے کے پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ لڑا، بانی پی ٹی آئی کا لڑا، آج بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ انہیں لیگل ٹیم سے ہٹا دو، یہ تیاری کے بغیر آ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی ڈی این اے میں پرابلم ہے، یا وہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے لوگوں کو، یا مجھے تو اب لطیف کھوسہ صاحب کی سٹینڈنگ پہ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو یہ بتاؤں، جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر لڑائیاں نہیں خان صاحب کنٹرول کر سکے، کیونکہ ایک وقت میں جب آپ کرکٹ کا میدان میں جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کہاڑیوں کا کمپٹیشن کرواتے ہیں، تو وہ یہ جب سیاسی پارٹیوں میں ہوتے ہیں تو پھر ریکنسلیشن کرانی پڑتی ہے، کمپٹیشن نہیں کرانا پڑتا، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا پڑتا ہے، ان کو جیل کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب ایسی کوئی ریڈیکولس باتیں جا کے لوگ خان صاحب سے کر دیں اور ان پہ وہ یقین کر لیں، تو اس کے بعد تو پھر اور مشکلات جو ہیں وہ پارٹیوں کی بڑھ جاتی ہیں۔ تو سر، موجودہ پی ٹی آئی کی سیاست، جو امیدوار آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں، ان کی سٹینڈنگ اب آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ہے بلے کے بغیر جو ہے بہت مشکل صورتحال ہے، اور پھر کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں۔ کینڈیڈیٹ نے اپنے الیکشن ایجنٹ بنانے ہوتے ہیں، آپ نے یو سی لیول پہ کمپین کرنی ہوتی ہے، کونسل لیول پہ آپ ٹیمیں بناتے ہیں، بلاک کوڈ لیول پہ آپ ٹیمیں گلاتے ہیں، الیکشن ایجنٹ بناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی وقت بنتی ہیں جب کینڈیڈیٹ مضبوط ہو، اور بدقسمتی سے ایک بات جو ہماری سیاسی پارٹیوں کی ہے، یہ ہوا میں ہے، اور یہ کبھی بھی پارٹیاں انہوں نے مضبوط نہیں کی۔ لیکن مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ نون لیگ یا کوئی اور جماعتیں جو ہیں وہ تو پارٹی کو مضبوط نہیں کرتی، کو سمجھتی کہ ہم نے خاندان میں رکھنا ہے۔ تو خان صاحب نے اپنی پارٹی جو ہے اس کو کیوں نہیں مضبوط ہونے دیا، کیوں نہیں باقاعدگی سے وہاں الیکشن کروائے، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اچھا سر، ایک آخری سوال، میاں صاحب کی جو نپی تلی خاموشی ہے، مطلب گزشتہ روز بھی انہوں نے جلسہ کیا تو کیوں نکالا اور وجہ کیا بنی، وہاں تک بات محدود رہی۔ آپ چونکہ گہرے مراسم تو آپ کے بھی رہے ہیں نا، آپ کیا انالائز کر پا رہے ہیں؟ واٹ ایکچولی ہی از تھنکنگ؟ کھل کر وہ نہیں کھیل رہے، شاید انہیں علم ہے، کانفیڈنٹ ہے کہ وہ ایسے ہی یہ کشتی پہ سوار ہو کے اس دریا کو پار کر لیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر عوام اگر اپنی جو ہیں طاقت کے زور پہ اگر کسی لیڈر کو لے کے آئیں گے تو وہی سیاسی طور پہ بھی کامیاب ہوگا اور معاشی میدان جو ہے اس میں بھی کھل کر کھیلے گا۔ لیکن میرے خیال میں کلیئرٹی نہیں ہے اب، اسی لیے چونکہ اب آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو تو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے ہیں، تو انہوں نے کبھی نہیں پتا کہ اگر وہ جیتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر کس کو بنائیں گے، وہ چیف منسٹر کو اس کو بنائیں گے، پھر کوئی اور ایک بزدار جو ہے پنجاب میں لے آئیں گے، کسی سپر بزدار کو وہ جو ہے وہ سینٹرل فیڈرل گورنمنٹ میں لے آئیں گے۔ لیکن ایک ہی جگہ پہ کلیئرٹی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، جس میں کلیئرٹی یہ ہے اگر پیپلز پارٹی الیکشن جیتتی ہے تو ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بلاول بھٹو ہوگا۔ اور آپ کو بھی سر کوئی وعدہ کیا گیا ہے دوبارہ سے پنجاب کی پگ آپ کے سر پہ رکھنے کا؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جب بھی سپورٹ کرتا ہوں، جب بھی کسی پارٹی میں جاتا ہوں تو انکنڈیشنل
میری سپورٹ ہوتی ہے، اور میری جو سپورٹ ہے بالکل یقین مانیں کہ میری میٹنگ پارٹی کی ہائرارکی سے ہوئی ہے، میری ذات کے حوالے سے ایک دن بھی کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ چودھری سرور صاحب۔ بے شک قیادت وہ آنی چاہیے جو عوام کی بنیادی مسائل کا حل اپنے پاس لیے ہوئے، چاہے وہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یا پاکستان کی معیشت کو دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہو، ان تمام مسائل کا حل اس کے پاس ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے پھر سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔